पार्टनरशिप एग्रीमेंट इस्लामाबाद पोलो क्लब रावल लेक एंटरटेनमेंट जोन इस्लामाबाद। अब ये एक स्टाम्प पेपर है जिसमें मैं आपको पढ़ के बनाता हूँ। मालियत है इसकी 100 रुपए सर, ठीक है सर, 100 रुपए की मालियत है। और इसमें मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि दिस इज हियर बाय एग्रीड एंड डिसाइडेड दैट मिस्टर आदिल शाह सन ऑफ गाजिल शाह होल्डिंग CNIC नंबर रेजिडेंट ऑफ 333 रावी रोड GA2 इस्लामाबाद, Director and owner of SCCP Company, Horse and Horseman Private Limited, and Dr. Muzammal Siddiqui, son of Ejaz Siddiqui, CN, resident of house number 258, Islamabad, enter a mutual business agreement to develop and expand facility which include polo ground. अब रावल लेक एंटरटेनमेंट जोन, आपको पता है रावल लेक है, गवर्नमेंट की जगह है, ठीक है। ये इन्होंने दिखा के और इसके ऊपर एग्रीमेंट कर लिया कि हम एक पोलो ग्राउंड बनाने लगे हैं और उसके लिए हमें पैसे चाहिए। और इन्होंने जनाब डॉक्टर साहब से 4 करोड़ पे 80 लाख रुपया ले लिया। अब राज साहब ये बताएं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनकी क्या, क्योंकि आपका आए दिन आपको पता है पुलिस थाना कचहरी के अंदर आप बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ कि ये स्टाम्प की, मैं कहता हूँ कोई वैल्यू नहीं। अच्छा, कोई वैल्यू नहीं कोई डील की। जब तक हमारी डील होती है हमें वो रजिस्टर करवानी चाहिए। ये जो सिर्फ स्टाम्प हम कर लेते हैं ना, उसमें कोई फायदा नहीं है, कोई स्टाम्प की वैल्यू नहीं। जब तक रजिस्टर नहीं करवाएंगे उस स्टाम्प को, रजिस्टर कहाँ करवाएं? जी कचहरी में रजिस्टर करवाना पड़ता है, तहसीलदार साहब के पास जाना पड़ता है, पेश होना पड़ता है, सरकारी उसमें फीस लगती है। अच्छा, ठीक है, उसमें जाके उसमें कुछ परसेंटेज है जो दोनों पार्टियों को देना पड़ता है। फिर उसकी वो स्टेट जो है वो जिम्मेवार हो जाती है हमारी। अच्छा, हम लोग जी अच्छा, इसमें लोगों को पता ही नहीं है। नहीं, लोगों को नहीं पता सर। बात ये कि हम एग्रीमेंट कर लेते हैं, 150 वाले स्टाम्प कर के एग्रीमेंट करके उनको लाखों करोड़ों रुपए दे दिए, ठीक। आप उसको रजिस्टर नहीं करवाया, इसकी कोई वैल्यू नहीं। अच्छा, कोई वैल्यू नहीं जब तक इसको रजिस्टर, एक पेपर है, इसको आप इसको रजिस्टर करवाएंगे तो लीगल होगा, वरना यहाँ लीगल रहेगा। अच्छा, अच्छा, ठीक है। ऐसे ही है आजकल जो चेक डिसऑनर पे आपने देखा होंगे कि आप करोड़ों रुपए के लोग लेन देन करते हैं, उसमें चेक दे देते हैं, चेक डिसऑनर हो जाता है। चेक डिसऑनर तो आज तक मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग हैं करोड़ों रुपए का गफला किया, व्हाइट कॉलर काम है ये। स्टाम्प कर लिया, करोड़ों रुपए ले लिया। अब उनकी डॉक्टर साहब की करोड़ों रुपए घुमाते हुए उनको बड़ा टाइम लग गया और घुमाते हुए 1 सेकंड लगे। देखें ये चीजें जो है ना, स्टेट को कम से कम चाहिए और पुलिस को चाहिए कि उनको जिसके साथ ज्यादती होती है उसके साथ खड़ा हो। सर पुलिस का तो ये हाल है कि मैंने इन्वेस्टिगेट करा था ये स्टोरी जी, तो मैं उस दिन मेरे ख्याल आपके साथ ही था, तो उनकी कॉल आ गई G9 से, जी ऐसे थाने से। ऐसे तो थाने से कॉल आई तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा क्या खैर? उन्होंने कहा जी आपके खिलाफ पर्चा है। ऐसे ही तो मैंने कहा ठीक है जी, आप अगर मैं गलत हूँ तो आप पर्चा दें मेरे खिलाफ। ऐसे ही। तो जब मैं अगले दिन गया पेशी के लिए IO से मिलने और SHO से मिलने G9 थाने में, तो पता चला कि जी IO साहब भाग गए, ठीक है। तो सर ये क्या है कि IO पैसे लेके कुछ भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा। इस IO जो है वो किसी को जो गुनाहगार होता है उसको उसी जिम्नी में लिखा जाता है, उसी से लिखा जाता है सारा कुछ, वो जो लिख देगा वो खुदा है। अच्छा, इसमें एक और भी है अब्बास साहब, इसमें आपसे रिलेटेड जो उन्होंने गाड़ी का एग्रीमेंट किया, 1.5-2 करोड़ रुपए की गाड़ी इन्होंने मार्चे में डाली, और जब वो गाड़ी पे इन्होंने क्या किया कि डॉक्टर साहब के ऊपर पर्चा कराने की कोशिश की। गाड़ी 2 नंबर थी, ठीक है, वो डॉक्टर साहब के ऊपर, लेकिन ही इज अ क्लेवर मैन, डॉक्टर है वो, अल्लाह ने उसको आपको पता है दिमाग ज्यादा दिया हुआ है, तो वो अपना बड़ा ही तरीके के साथ उस गन में से तो वो निकल गया। अब ये बताएं सर कि ये जो गाड़ी के एग्रीमेंट्स होते हैं, ये गाड़ी के डॉजी डॉक्यूमेंट्स, इस वक्त गाड़ी का फ्रॉड बहुत हाई लेवल पे है, तो सर इसमें आप क्या सोसाइटी को कैसे बताते हैं कि फ्रॉड से कैसे बचा जाए? अच्छा सर, जैसे राय साहब ने फरमाया कि ये स्टाम्प की कोई वैल्यू नहीं। देखिए, अगर हम उस जो हमारी सोसाइटी में जो इस वक्त मरबजा सूरत हाल है ना, उसके मुताबिक राय साहब ने दुरुस्त फरमाया कि कोई वैल्यू नहीं है। बट देखें, जब आपने बिजनेस करना होता है, कोई ट्रांजैक्शन करनी होती है, किसी के साथ कोई मुआहिदा करना होता है, कुछ शराइत तय करनी है, तो अल्टीमेटली आपने कागज के पेपर का सहारा लेना होता है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले के चला जाता हूँ, 1400 साल। क्या सुलह हुदैबिया एक पेपर पे नहीं साइन हुई थी? फिर जब अल्लाह के नबी ने हिजरत फरमा के मदीना गए, तो क्या वहां जो मिसाके मदीना साइन हुआ ज्यूज के साथ, क्या वो पेपर का सहारा नहीं लेना पड़ता? ये लेना पड़ता है।
الٹیمیٹلی آپ آگے نہیں چل پاتے. بےشک کرنا کیا ہے کہ اسٹیٹ کو یہ چاہیے کہ جو وہ ایک پیپر لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو چیزیں ہیں، جو شواہد ہیں، جو وٹنسز ہیں، جو وہ پیپر جو گواہی دے رہا ہے، اس میں جو حق پہ ہے اس کے ساتھ کھڑی ہو. جب تک اسٹیٹ کھڑی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اسٹیٹ میں پولیس بھی آ جاتی ہے، عدلیہ بھی آ جاتی ہے، انتظامیہ بھی آ جاتی ہے، پوری کی پوری اسٹیٹ جو حق پہ ہے اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، اور جو ناحق ہے، جو فراڈ کر رہا ہے، جو زیادتی کر رہا ہے، اس کو اس کی سزا نہیں دی جائے گی، یہ فراڈ چلتا رہے گا. تو اسٹیٹ سے میری ہمبل درخواست ہوگی کہ کائنڈلی اگر آپ اس سوسائٹی میں بزنس کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں، چونکہ یہ گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ باہر سے انویسٹمنٹ آئے، انویسٹرز باہر سے آئیں، اوورسیز پاکستانیز آئیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہو تو ان کو ایک آپ نے تحفظ دینا ہے، ان کی انویسٹمنٹ کو آپ نے سیف بنانا ہے، آپ نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ان کو ان فراڈیوں سے، ان چیٹروں سے آپ نے تحفظ دینا ہے. اب سے ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ رائے صاحب 2017 سے 31 مارچ 2017 کو ایگریمنٹ ہوا ہے، اور اس دن سے ڈاکٹر صاحب جو ہے اپنے پیسے بھی کھو چکے ہیں، ہر چیز کھو چکے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بڑے غصے میں ہیں اور پریشان ہیں، پاکستان بھی نہیں آ رہے، ڈر رہے ہیں کہ عادل شاہ جو ہے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو مروا دوں گا، اور اس طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں. نوسرباز جو ہے نا، میں آپ کو سیدھی لفظوں میں کہتا ہوں پٹواری زبان، یہ نوسرباز ہیں. سارے زیادہ تر مارکیٹ میں نو کا کام چل رہا ہے، سارے نوسرباز. کوئی کسی کو لالچ دیتا ہے میری گاڑی لے لو، کوئی کہتا ہے کسی کو پلاٹ لے لو، اس کو دکھاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جیسے سر نے ابھی فرمایا تھا کہ لالچی جب تک لالچ کرے گا زیادہ وہ مار کھائے گا. ٹھیک ہے، لالچ نہ کریں، کم سے کم اپنی رکھ لیں، 20% 30% اپنی پروفٹ رکھ لیں، اور اس میں جب تک انسان لالچ نہیں کرتا دھوکھا نہیں کرتا. اب یہ ہماری گورنمنٹ آف پاکستان سے ہماری ریکویسٹ ہے، انٹیریئر منسٹر سے ہماری ریکویسٹ ہے، عمران خان سے ہماری ریکویسٹ ہے، اوورسیز انویسٹر سے، اور ہماری ریکویسٹ ہے حکومت کے جو کیئر ٹیکرز ہیں جو کہ حکومت چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں سارے سی ایس پی افسر آتے ہیں کہ بھائی آپ کے تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ پولیس کو جو ہے نا، پولیس کو اس چیز کا جو جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کم سے کم جس نے کھائے ہیں اس نے 1 لاکھ 2 لاکھ روپے پولیس کو دے دیتا ہے. تو پولیس کے لیے تو ہماری حکومت سے یہ ریکویسٹ ہے کہ چائنا کو ٹھیکہ دے دیں. ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے جی، چائنا کو ٹھیکہ دے دیں، دیکھیں پولیس کیسی ہماری ٹھیک آج سے میں دیکھیے بتاتے جاتا ہوں نا. اب آپ کہہ رہے ہیں فارن انویسٹمنٹ ہمارے قرب میں آئی، دبئی میں آئی، وہاں پہ کیوں آئی؟ کہ اگر عباس بینگ اے پاکستانی ایک انویسٹر وہاں جا کے انویسٹ کرتا ہے تو مجھے 100% وہاں پہ سیکورٹی ہے. ٹھیک ہے جی، اگر میرے ساتھ کوئی چیٹنگ کرتا ہے اور پولیس اس کو اریسٹ کرتی ہے، جب تک مجھے میرا حق نہیں ملتا وہ باہر نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، تو اگر وہاں امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، وہاں اس طرح کی لیجسلیشن موجود ہے، قانون موجود ہیں، تو ہم ایسی لیجسلیشن کیوں نہیں لے کے آ رہے کہ جو چیٹرز کو، جو فراڈیا ہے اس کا کلا کما کرے، اور جو انویسٹر ہے، جو کاروباری لوگ ہیں، ان کو تحفظ اور ان کے لیے بہتر انوائرمنٹ مہیا کرے. تو گورنمنٹ ایسی اس طرف کیوں نہیں چلتی؟ سر گورنمنٹ ہماری فیل ہو گئی ہے سر. جی میں آپ کیا کہوں سر، بعض میں گورنمنٹ ٹوٹلی فیل ہو چکی ہے. اب یہ 5 کروڑ روپے کا انویسٹر ہے جس کے ٹوٹل پیسے بنتے ہیں تقریباً $3 لاکھ. ٹھیک ہے، $3 لاکھ سے بھی زیادہ نہیں ہے. $3 لاکھ میں گھر بھی نہیں آتا امریکہ میں. اچھا اب مجھے بتائیے نا، یہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، کیا ڈاکٹر صاحب کسی دوسرے اپنے ریلیٹو یا دوست کو یہ مشورہ دیں گے کہ جاؤ پاکستان انویسٹ کرو؟ سوال بھی پیدا نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فارن انویسٹمنٹ کا رستہ خود روکا. اگر آج بھی ڈاکٹر صاحب کو انصاف مل جائے، ٹھیک ہے، ان کو ان کی لوٹی ہوئی دولت، ان کو ان کی لوٹی ہوئی متاع واپس مل جائے، پھر بھی فابیا، پھر بھی رستہ کھل جائے گا. تو میں ارباب اختیار سے کہوں گا کہ کائنڈلی اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں ان کو اسپیشل انسٹرکشنز کے ساتھ لے کے چلا جائے، اور جو بچارے لٹے پھٹے ہوتے ہیں ان کو ان کا حق دلوایا جائے، تاکہ پاکستان بہتر طریقے سے آگے موو کر سکے. اور جی میں راج صاحب آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ ایف آئی آر ہو جاتی ہے نا تو اس میں کوئی ڈیل نہیں ہونی چاہیے. جب ڈیل کریں گے، اسٹامپ اور کریں گے، تو وہ مقدمے کا ویلیو جو ہے وہ بہت نیچے چلی جاتی ہے. اچھا، یہ ججز کے بارے میں تھوڑی سی، کیونکہ ہم کانٹیمپٹ آف کورٹ میں نہیں جانا چاہتے، ہم صرف سسٹم کو ایک ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایک چائنا کا سسٹم ہے. ٹھیک ہے، چائنا کا ایک پورا پولیٹیکل سسٹم ہے، پولیٹیکل بیورو ہے، ان کے ساتھ ایک ممبر ہے، اس کے بعد ان کا ایک سیکٹری ہے. تو وہ پورا میں نے ایک سسٹم پڑھا، اور اس کے اندر 6.6% جو ہے باسط
جو پاپولیشن کا ہے وہ صرف آؤٹ آف 1.4 بلین پیپل میں سے صرف 6.6% جو لوگ ہیں وہ ووٹ دے سکتے ہیں، ان کو ووٹنگ رائٹس ہیں. باقی ٹام ڈک اینڈ ہیری کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ ووٹ کے اندر شامل ہو. تو اب اس سے اندازہ لگا ہمیں ایک چائنیز سسٹم بات چاہیے. کرنا چاہتا ہوں. ابھی ججز نے دوبارہ بھرتی کیے گئے، ان کو سیٹیں دی گئی، ان میں لسٹوں میں شامل ہے یہ کرپشن کے سب سے بڑے ہیں سارا کچھ، ان کو بھی لگایا گیا سیٹوں پہ. بھائی جان جب آپ ایسی چیزیں کو دیکھیں گے، اس کو اوکے لے کے آگے آئیں گے تو کون آپ کا انصاف سنے گا؟ اچھا راج صاحب دوسرا ہمارے میں تھوڑا سا یہاں ایڈ کرتا جاؤں راج صاحب کی بات کو نا انڈورس کرتا جاؤں. دیکھیے اب ہماری جو کورٹس ہے نا وہاں ایک فینامنا چل رہا ہے. پہلے کچھ عرصہ تھا ٹھیک ہے کہ آپ جو ہے نا مخالف کا وکیل جو ہے نا اس کو انگیج کر لیں اگر آپ نے مقدمہ جیتنا ہے، تو اب کھل کے یہی کہا جاتا ہے کہ وکیل کو چھوڑیں جج کو کر لیں ایسے. ٹھیک ہے. تو یہ انفارچونیٹ ہے، میں یہ ریئلٹی ہے، اوورلی نہیں کہہ رہا ٹھیک ہے. یس ہیں ہمارے اچھے بھی ججز ہیں، ہانیسٹ بھی ہیں، بہت اچھے فیصلے بھی آئے ہیں ٹھیک ہے. میں وہ اس سرکمسٹانسز میں نہیں کہہ رہا، بٹ یہ ایک فینامنا ہمارے کورٹس میں ہے. اور دوسری بات میں کہوں کہ جو جھوٹ ہے نا ٹھیک ہے جی، آج کل اس کا جنم ہی کورٹس میں ہو رہا ہے. پیدا ہوئے وکیل تو وہیں وہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہیں پہ اس کی اب یاری ہوتی ہے، وہیں پہ وہ جوان ہو جاتا ہے. تو دس از انفارچونیٹ، وہاں پہ کلیئر ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے جی. یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اس کا فرق ہمیں رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ کا بھی حکم یہ ہے اور اللہ کے حبیب کا بھی حکم. راج صاحب یہ بتائیں کہ اب گورنمنٹ کے لیے آپ کیا میسج دیں گے کہ بھئی ہمیں کس طرح کا سسٹم چاہیے پاکستان، کیونکہ فراڈ جو ہے اب فراڈ کا یہ لیول آ گیا کہ میں آپ سے ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا اس پروگرام میں کہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کا بھی بزنس ہو رہا ہے، اس پہ بھی فراڈ ہو رہا ہے. ہم ایک پروگرام کریں گے اس کے اوپر پورا، اور آپ کو بتائیں گے کہ جس سوسائٹی میں جدھر کا معاشرہ اور فیملی آپ کا گھر ہے، ماں بیٹی بہن آپ کے بچے، تو یہ ایک فیملی ہے. اگر آپ اس کو بھی فراڈ کے اندر انوالو کر رہے ہیں تو یعنی کہ میں اپنی پوری سوسائٹی سے یہ ریکویسٹ کروں گا اور لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے ماں باپ سے ریکویسٹ کریں کہ پلیز ہمیں پرانے کپڑے ٹھیک ہیں، ہمارے پرانے جوتے ٹھیک ہیں، ہم نے نئی گاڑی نہیں لینی ہے لیکن حلال کے پیسوں کی ہو. ہمیں ایک حلال کے لوگ چاہیے، حرامی لوگ ہماری سوسائٹی میں نہیں ہمیں چاہیے. ہمیں نئے برانڈز نہیں چاہیے، ہمیں بڑے بڑے محلات نہیں چاہیے، ہمیں پرانا گھر چاہیے لیکن اس کے اندر حلال کا بندہ بیٹھا ہو. میں پوری دنیا پھر کے آیا ہوں، کوئی میں نے اتنی آئی ایم سوری ٹو سے جتنا اس کنٹری کے اندر سر میں نے پرابلم دیکھا ہے. دیکھیے اگر مجھے اجازت دیں تو میں بات کرتا چلوں. دیکھیں آپ نے جیسے ابھی سوسائٹی سے مخاطب ہوئے ہیں، بالکل آپ نے صحیح فرمایا. دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں نا مدینہ کی ریاست کی، تو پھر ہمیں مدینہ کی سوسائٹی کو بھی تھوڑا سٹڈی کرنا چاہیے. وہ سوسائٹی تھی کہ ایک جوس کا وفد آتا ملنے کہ ہم نے آپ کے میر سے وقت کے حکمران سے ملنا ہے. کہا جاتا ہے کہ وہ یہاں سے ہو کے آپ وہاں چلے جائیں تو وہاں آپ کو مل جائیں گے. وہ گئے تو واپس آ کے کہیں جی وہاں تو کوئی بندہ ہمیں آپ کا میر نہیں ملا. کہا کیوں؟ کہا وہاں تو ایک ہی بندہ تھا، ایک تو اس کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے تھے اور سر کے نیچے اینٹ رکھ کے وہ سویا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا وہی ہمارے امیر ہے. ٹھیک ہے، بات ہو رہی ہے جناب عمر کی. آج پورے ویسٹ میں عمر لا امپلیمنٹ ہے اور انگلینڈ میں بھی امپلیمنٹ ہے، رشتوں کو چھو رہی ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ ہم الحمدللہ عمر کے والی ہو کے آج ہم کہاں کھڑے ہیں. ہمیں وہ سوسائٹی بنانی ہے جب اگر وقت کا حکمران سر کے نیچے اینٹ رکھ کے پیوند لگ کے کپڑے پہن کے گزارا کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. صرف ضرورت ایک امر کی ہے، یاد رکھے پوری سوسائٹی اور ہم سب کہ ہم نے ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے، ہجرت کر جانا ہے، جس کو لوگ موت کا نام دیتے ہیں. بیسیکلی وہ ہجرت ہے. اب نے ہجرت کر کے اپنے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اس دن آپ سے آپ کے ایک ایک کیے کا حساب ہونا ہے اور آپ نے اس کے وہاں جواب دہ ہونا ہے. وہاں کوئی عدالت نہیں ہوگی، کوئی وکیل نہیں ہوگا، کوئی جج نہیں ہوگا، کلہ میرا اللہ ہوگا اور اس کی عدالت ہوگی اور آپ کو اس وقت نہ کو بچانے والا ہوگا اور نہ کو چھڑانے والا ہوگا. لہٰذا یہ چیز ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. اگر سوسائٹی کو ہم نے ان پیرائے پہ لے کے گئے تو فابیا ہم اپنی دنیا بھی اچھی کر لیں گے، اپنی آخرت بھی اچھی کر لیں گے. کیونکہ میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے وَالْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ جو دنیا ہے یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، اس کی قیمت تو پر کے برابر بھی نہیں ہے.
لہٰذا ہمیں یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. راج صاحب اب آپ تھوڑا سا سوسائٹی کو میسج دیں کہ ہمارا بلڈ جو ہے ایز اے پاکستانی، کیونکہ ہم نے یہ مشن بنایا ہوا ہے کہ ہم نے پاکستان کا بلڈ صاف کرنا، چاہے ہمیں اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے. ٹھیک ہے، تو اب ایز اے صحافی، ایز اے جرنلسٹ، ایز اے نیوز پیپر کے ہم کام کر رہے ہیں. اب آپ بتائیں کہ کیا ہمیں چائنا سے مدد لینی چاہیے، شی جن پنگ کو بلانا چاہیے کہ وہ آئیں اور ہمیں مشورہ دیں، کیونکہ انہوں نے اپنی کنٹری میں ساری بیماری نکال دی ہے. ان کا پولیس والا آتا ہے، وہ گولی مارتا ہے جس نے کرپشن کی ہوتی ہے، اور اس کی فیملی کو کہتا ہے کہ بھئی گولی کے پیسے بھی دیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کی فیملی کے اندر کوئی فراڈ نہیں کرتا. ایسے ہی یہ سارا کام ہے اسٹیٹ کا. اسٹیٹ کو چاہیے کہ جو آدمی انویسٹمنٹ کرتا ہے، چاہے وہ باہر سے آتا ہے چاہے وہ پاکستان میں، اس کو آپ اس کو ایگریمنٹ کو، اس چیک کو، اس کو ایسے قانون بنایا جائے کہ وہ جس نے زیادتی کی، جس نے کی، اس کو سزا ملے. جب کسی کو پہلے تو یہ بات بھائی جان نے ابھی بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ جب تک وہ پیسے نہیں دے گا باہر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، اگر یہ چیز قانون بھی ہے، عمل درآمد اس پہ کوئی نہیں ہے. اگر اسٹیٹ کو چاہیے کہ یہ چیزوں کو عمل درآمد کروانا، پولیس کو، جتنی بھی ایجنسیاں ہیں ان کا کام بنتا ہے کہ ان کو کسی سسٹم میں آگے لے کے چلنا. اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب کے پاس کروڑوں روپے کی ایک انہوں نے ان کے ساتھ، حالانکہ میرا یہ انسانیت کے ناطے کی چیز ہے. جی میں اصل میں یہ ایک ڈاکٹر نہیں جی، یہ 20 ڈاکٹر کی انویسٹمنٹ روکی ہے آپ لوگوں نے. سر ایک گھر اس کا پیسے سے 10 گھر چل سکتے تھے. ٹھیک ہے، اب ایک اس کا پیسہ بھی چلا گیا بیچارہ کا، ڈاکٹر صاحب کا. اب وہ ذلیل بھی ہو رہے ہیں. دیکھیں پیسہ بھی چلا گیا، ذلیل بھی ہو رہے ہیں، الٹا پیسے بھی لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، لائر کیا ہوا ہے سر، لائر کیا ہوا ہے. جو لائر سے جب ہم نے بات کی تو لائر صاحب بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ دوسری پارٹی کے ساتھ ملیں گے. میں آپ کو یہ بات میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا بھئی یہ آپ ڈاکٹر صاحب کے وکیل ہیں یا آپ عادل شاہ کے وکیل؟ یہ بات میں نے آگے آپ کو آپ کے گوشت گزار کی کہ یہ علمی ہے سر. یہ پاکستان کے اندر یہ وکیلوں کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اچھے بھی ہیں، یہ نہیں کہ سارے برے ہیں، اچھے بھی ہیں، لیکن بات یہ کہ وکیلوں کو یہ کام نہیں بنتا. اگر آپ کی فیس بنتی ہے 50,000 لاکھ روپیہ تو آپ اس سے جتنی فیس آپ کی بنتی ہے آپ اس سے ایکسٹرا لے لیں، لیکن بکے نہیں. لیکن پاکستان میں سب سے پہلے بات ہے کہ اگر وکیل اچھا نہیں ہے تو جج کو خرید لیں. ٹھیک ہے، یہ بک رہا ہے سب کچھ. جیسے ریڈی پہ باہر چیزیں بک رہی ہیں نا، ویسے یہ قانون بک رہا ہے. اب ہم آپ کو یہ دکھا سکتے ہیں کہ جنگ کے اخبار میں بھی یہ خبر چھپی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے. یعنی کہ پاکستان کا سسٹم اتنا آبسلیٹ ہو چکا ہے، اتنا ناکارہ ہو چکا ہے کہ اتنے بڑے اخبار میں چھپنے کے باوجود، اور اس کے بعد یہ دیکھیں آپ، ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ ہمارے ابھی وہ بھی دکھائیں گے کہ ان کو ہتھکڑیاں لگی ہیں اور یہ جیل جا رہے ہیں. اور عادل شاہ پھر بھی اس کے بعد بھی اس وقت فری ہے، G8 میں پھر رہے ہیں دن دناتے ہوئے، نئے فراڈ کر رہے ہیں. ان کے فراڈیا پورا گینگ ہے، گاڑیوں کا بھی فراڈ کرتے ہیں اور قسم کا بھی فراڈ کرتے ہیں. عادل شاہ میں جتنے تک میں سمجھتا ہوں یہ جو بڑی گاڑیاں ہیں ان کی 2 نمبر گاڑیاں جو ہوتی ہیں اس کا کاروبار کرتے ہیں. میں اسے مارکیٹ میں مجھے اچھی طریقہ G8 میں یہ سارے 2 نمبر گاڑیوں. ایک بھائی ان کا جو ہے وہ ڈرگز لیتا ہے جی، اور ایک بھائی جو ہے وہ یہ جاپان میں بڑی گاڑیاں پورا سر ان کو اسٹڈی کی. دیکھیں یہ گاڑیاں ان کی ساری 2 نمبر. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جتنی بھی بڑی گاڑی زیادہ تر چل رہی ہے نا ساری تقریباً 2 نمبر. ٹھیک ہے، ان کا کوئی ڈیٹا کچھ نہیں ہے. جس کے پاس تعلق ہے، جن کے پاس سیکورٹی ہے، جن حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں. عام آدمی تو یہ گاڑی استعمال کر نہیں سکتا. 1 کروڑ روپے کی، 4 کروڑ روپے کی یہ گاڑی ہے، 2-2.5 کروڑ روپے کی گاڑی ہے، 50 لاکھ روپے میں وہ مل جاتی ہے.